रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमजान मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच सुनने, सच चाहने और सच से वाबस्ता रहने वाले नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि माह मुबारक रमज़ान की मुनासबत से सच टीवी के खुसूसी प्रोग्राम कुरान आईन ज़िंदगी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अमजद अब्बास, और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं दो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल। आप बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं, आप स्कॉलर हैं, आप सीरत शनास हैं, आपने फ़िक़्ह पे भी बड़ा काम किया है। इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सरबराह अल-बसीरा जनाब सैयद साक़िब अकबर। आप मुहक्किक़ हैं, मुतरजम हैं, शायर अदीब हैं। ये दोनों साहिबान इल्म ने हमारे इस प्रोग्राम के लिए खुसूसी वक्त निकाला और आपकी खिदमत के लिए मैं भी मौजूद हूँ इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि कुरान मजीद ने आइली ज़िंदगी के हवाले से हमारी भरपूर अंदाज से रहनुमाई फरमाई है। इसकी आइली ज़िंदगी की अखलाकियात को खोल खोल के बयान किया है। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में सूरह नूर की एक आयत की तिलावत की जिसमें कुरान मजीद ने शादी करने पर ज़ोर दिया है, वनकिहुल अय्याम मिनकुम, कि तुम में जो कंवारे हैं या कंवारी लड़कियां हैं उनकी शादी करवाएं। तो शादी के ही मसाइल पे हम बात कर रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल साहब से जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि शादी के सिलसिले में ये जो हक़ महर है इसका क्या कंसेप्ट है और हक़ महर कितना होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मैं इस बात का आगाज़ करने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम ने निकाह की बहुत ताकीद की है। सही। जैसे आपने सूरह नूर की आयत पढ़ी, नहीं मेरा ख्याल शुरू से कर लें जी, मैं थोड़ा सा मुझसे फिर दोबारा शुरू कर लें मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। मैंने पिछली नशस्त में इस्लाम के हवाले से निकाह के या शादी के 3 बड़े अनासर का ज़िक्र किया था। उन 3 अनासर में एक और उनसर जो बहुत अहम भी है और जिसकी बात करना भी बहुत ज़रूरी है, आपने उसकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाई, जिसके लिए आप इंतहाई शुक्रिया के हक़दार हैं। बात यह है कि निकाह जो है वो 2 मर्द व औरत की इजाब व कबूल से इबारत है, जब 2 आकिल बालिग गुनाहों के सामने वो ये इजाब व कबूल करें। लेकिन हमारी शरीयत ने इसमें एक और उनसर को भी दाखिल किया है और वो उनसर भी तवातुर से हमारे निज़ाम निकाह में शामिल है। ताहम फ़ुक़हा ने अगरचे ये बात लिखी है कि अगर कोई शख्स महर मुकर्रर ना भी करेगा तो तब भी महर मिसली जो है वो अदा करना ज़रूरी होगा। लेकिन मैं महर के हवाले से मज़ीद बात करना चाह रहा हूँ। एक तो बात यह है कि जो भी कोई निकाह अहद रसालत में हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा से जो निकाह किया या सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से निकाह किया या इस दौरान में बाकी उम्महातुल मोमिनीन से निकाह किया, उन सब में महर मुकर्रर था और महर मुकर्रर हुआ। और महर मुकर्रर जो जब हो जाता है और उसके हवाले से जब ईजाब व कबूल हो जाता है तो उसकी अदायगी मर्द पर लाजिम है। मर्द को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में उसको ज़रूर अदा करे। और महर हमारे कागज़ों में अब 2 तरह का लिखा जाता है, एक महर मुअज्जल और एक महर मुअज्जल। एक जो फ़िलफ़ौर अदा किया जाता है और एक जो बाद में अदा किया जाता है। ये जो फ़िलफ़ौर जो है वो तो अदा कर ही देना चाहिए, बल्कि मेरी तो समझ ये है कि घर में बसने से पहले अदा हो जाना चाहिए। और जो महर जो डेफर्ड है, जो बाद में अदा होना है, वो भी ज़िंदगी भर जब तक अदा नहीं किया जाएगा वो मर्द के ज़िम्मे वाजिबुल अदा रहेगा। हत्ता कि मैं ये भी कहने की पोजीशन में अपने को पाता हूँ कि अगर कोई
شخص مہر معجل ادا کیے بغیر فوت ہو جائے گا تو اس کی وراثت میں سے دین کے طور پر، قرض کے طور پر پہلے ادا کیا جائے گا، بعد میں وراثت تقسیم کی جائے گی۔ تو اس لیے یہ ایک لازمی حصہ ہے نکاح کا، اور اس کی ادائیگی اسی وقت معاف ہو سکتی ہے جب خاتون معاف کرے، اس کو اور کوئی معاف کر بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مہر کی ادائیگی نکاح کی تکمیل ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو نکاح نامکمل رہے گا۔ لوگ اسے سنجیدہ نہیں لیتے، بہت زیادہ مہر لکھوا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم ادا کریں گے، لیکن اس پہ لوگ اتنا زیادہ آپ کہہ لیں توجہ نہیں دیتے۔ میں آپ کی توجہ ایک اور طرف بھی دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں مہر کی کم از کم تو حد فقہائے کرام نے بیان کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ حد کا کوئی ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن میں قنطار کا لفظ جو خزانے کے معنی میں، جو ایک ٹریجرر کے معنی میں آتا ہے، وہ تک موجود ہے کہ آپ ایک خزانہ بھی دے دیں مہر کے طور پر تو وہ عورت کو قابل قبول ہوگا اور عورت اسے قبول کرے گی۔ یہ جو مہر کی کم از کم حد ہے، ہمارے ملک میں تو ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے جس سے بالکل مجھے عجیب سا وہ لگتا ہے، وہ جس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ میری فیملی میں 32.25 روپے مہر، حق مہر کے طور پر ادا ہوتے رہے، اور اب وہ بڑھ کر 500 یا 5000 تک ہو گیا ہے، لیکن یہ بہت چھوٹی سی رقم ہے۔ بہرحال ہم اس کو اس لیے زیادہ نہیں کرنا چاہتے کہ تاکہ جو کمزور طبقے ہیں مالی طور پر وہ بھی اس فرض کی ادائیگی کریں اور اپنے حق مہر کی ادائیگی سے سرخرو ہوں۔ تاہم اس کی کثرت کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں ہے، جتنی مرضی دے دیں، مشکل نہیں ہے جو آپ کی استطاعت ہو۔ یہ دلہن کا حق ہے اور یہ دلہن کو ملنا چاہیے، لیکن جیسے اور حقوق معاف ہو سکتے ہیں تو دلہن چاہے تو اپنے دلہا کو، اپنے شوہر کو معاف کر سکتی ہے، لیکن جب تک دلہن معاف نہ کرے یا دلہا ادا نہ کرے اس وقت تک یہ واجب الادا رہتا ہے۔ صحیح۔ سید ثاقب اکبر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اس کی کم سے کم کتنی حد ہو سکتی ہے اور جتنا زیادہ ہو سکے۔ اچھا، ایک بار ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حق مہر عام طور پہ کم ہونا چاہیے تاکہ ادائیگی میں آسانی ہو، لیکن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح شادی کی رسوم کی بات ہو رہی تھی کہ ان پہ بے تحاشا خرچ کیا جاتا ہے، تو ایک تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس حق مہر کا فلسفہ کیا بنیادی، یہ کس لیے ادا کیا جاتا ہے، اور دوسرا آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی مکمل صلاحیت دیکھتے ہوئے اس کی جو سماجی صورتحال ہے اس کے مطابق ادا کیا جانا چاہیے، یا اس میں ایسا ہو کہ لوگ بعض کہتے ہیں کہ ہم تو 500 سے زیادہ طے کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو 1000 سے زیادہ طے کرتے ہی نہیں ہیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، مجھے یوں لگتا ہے کہ چونکہ اسلام نے ایک پورا پیکج ہے نا، یہ شادی بیاہ جس کو کہتے ہیں نکاح، مرد کے ذمے لگایا ہے کہ نان نفقہ اس کے ذمے ہے، اور نان نفقہ میں اس کی کھانا پینا بھی آ جاتا ہے مناسب، اور اس کے رہائش بھی، اس کے کپڑے بھی گرمیوں اور سردیوں کے، یعنی اس طرح کی چیزیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اس کا علاج، معالجہ، مشکل میں جو بھی اس کو صورتحال ہو، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو مرد کو مالی ذمہ داریاں بھی ساتھ عائد ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس نے عورت کے اوپر خرچ کرنے کا گویا یہ نکاح کے ذریعے ایک ذمہ داری قبول کر رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایز اے ٹوکن ہے کہ میں اس کو اپنا رہا ہوں، میں تو اپنے شریک زندگی بنا رہا ہوں اس کو، تو میں اس پر خرچ کروں گا، میں اس کو پیار محبت سے رکھوں گا۔ تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی ایک علامت ہے، اور اس کا بڑا خوبصورت جو ہے نا وہ اظہار ہے، یہی وجہ ہے کہ اس پر احسان نہیں ہے، ہم اس کو حق کے طور پر دیکھتے ہیں، یعنی اس کے لیے پورے امت اسلامیہ میں اس کو اس پہلو سے دیکھا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب عام طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ جیسا کہ پروفیسر نے فرمایا کہ مہر مثل ادا کرنا پڑے گا اگر متعین نہیں ہوا، تو مہر مثل وہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ہمکف ہے آپ کا وہ عورت، تو سماج میں اس طرح کی عورتوں کے لیے جس درجے کا، جس سطح کا حق مہر سمجھا جاتا ہے مناسب، اس کو میرا خیال یہ کہ اس کی حیثیت اور اس کی حیثیت کو سامنے رکھ کر خود ہی اس کو اچھے انداز سے جو ہے اس کو متعین کیا جانا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یعنی اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، یعنی فقہ جعفری میں اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے،
لیکن دوسری طرف بھی اگر فقہ حنفی کا جیسے کہ انہوں نے بیان کیا بہت یعنی ایز اے ٹوکن بھی ہے بعض اوقات، ایز اے ٹوکن کو بھی میرا خیال ہے اہمیت دینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی چونکہ آپ زیادہ بھی کریں تو وہ بھی ایز اے ٹوکن ہی ہے، کم بھی کریں تو ایز اے ٹوکن ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مرد سے اچھا حق مہر لکھوا دیا تو ہماری بڑی شان ہوگی کہ جی ہماری بیٹی کو جو ہے نا اتنا حق مہر ہم نے لکھوایا ہے۔ میرا خیال ہے اس کو اس پس منظر سے جب آپ نکالیں گے تو وہ بھی پھر یعنی اگر اس طرح سے کہے کہ میں بعد میں معاف کروا لوں گا، میں نے کون سا دینا ہے، یہ بڑی یہ بددیانتی اس میں داخل ہو جائے گی۔ ایک اچھا مقصد یعنی خاندان بسانے کا خوبصورت اور اعلیٰ مقصد جو ہے اس کو آپ اس طرح کی چیزوں سے آپ یعنی خراب نہ کریں۔ مرد واقعی دل سے چاہے، یعنی اس کو یہ محبت کا رشتہ اللہ میاں چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں الفت اللہ کہتا ہے میں ڈالتا ہوں، تو یہ الفت کا رشتہ ہے، یہ محبت کا رشتہ، الفت ویسے بھی ملانے کو ہی کہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اور عقد بھی اس طرح سے جوڑنے کو کہتے ہیں۔ تو طلاق کہتے ہیں کہ گرہ کھولنا اور عقد گرہ لگانا، یہ گرہ لگائی جا رہی ہے، اور بجائے ہے اس میں پروفیسر کی بات کی میں تائید کرتا ہوں، آپ سے بھی معلوم کرنا چاہوں کہ گا یہ دو خاندانوں کے درمیان گرہ لگائی جا رہی ہے، تو حق مہر کے مسئلے کو بہت ہی دیانتداری سے اس کو لینا چاہیے، اور اس کا احترام بھی عورت کا بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، مرد کی حیثیت کو بھی ملحوظ کرنا چاہیے، اور اپنی ذمہ داری کے پورے احساس اور وجدان کے ساتھ اس کو ادا کرنے کے عہد کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پرامس ہے اسے پورا کیا جانا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ مہر مثلی کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ ایک بڑی اچھی اصطلاح ہمارے فقہاء نے ایجاد کی کہ اگر کسی بھی وجہ سے ایجاب و قبول کے وقت یعنی نکاح کے وقت مہر متعین نہ کیا جائے تو مہر مثلی آٹومیٹیکلی مقرر ہو جائے گا، یعنی بغیر مہر کے کوئی شادی وقوع پذیر نہیں ہوگی۔ اب مہر مثلی کیا ہے، بہت اچھی وضاحت کی میرے ساتھی نے، لیکن میں اس میں ایک وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مہر مثلی جب ہم نے متعین کرنا ہوگا تو ہم نے اس دلہن کے تایا چچا، پھپھی، خالہ، خالو، ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی بچیوں کا جو کچھ حق مہر مقرر ہوا ہوگا اس کا ایک مین یا اس کا ایک تناسب نکال کے اس کو پھر ہم نے حق مہر بنا لینا ہوگا، اور وہ پھر مرد کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ مرد یہ سمجھے کہ جی اب نکاح تو ہو چکا اور باقی مراحل بھی طے ہو چکے تو مجھے ادا نہیں کرنا، اسے ادا کرنا ہے۔ اس کا ایک مہر کا ایک چھوٹا سا مجھے نقطہ یا حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں جب محبت، الفت اور مودت کے رشتے میں پروئے جا رہے ہیں تو یہ مال دے کر کے شوہر اپنی شریکہ حیات کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ آئندہ جو بھی کچھ اللہ تعالی ہمیں مال و دولت دے گا اس میں ہم دونوں برابر کے شریک ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کر کھائیں گے، اور خاتون جو اپنی اس پرداری کا اظہار کر رہی ہے وہ بھی یہ اس بات کا ایک یقین دلا رہی ہے بغیر کہے کہ آپ جس طرح سے ان معاملات کو چلائیں گے مجھے اپنا ساتھی پائیں گے۔ یہ بہت اچھی بات آپ نے بیان کی ہے کہ ایک طرح کا یعنی ایک علامت ہے کہ ہم ایک ساتھ رہیں گے اور زندگی کو بعض گزاریں لوگوں گے۔ نے بہت خوبصورت اور بہت مختلف اور شاید بعض نے بہت عجیب حق مہر جو ہیں وہ لکھوائے ہیں۔ اچھا، مطلب ایک عورت نے کہا کہ میرے لیے آپ حق مہر لکھیں کہ آپ مجھے زیارات پہ لے جائیں گے اور عمرہ مجھے کروائیں گے اور مجھے حج کروائیں گے، تو یعنی اس طرح سے ان کے اس میں لکھا گیا، اور ظاہر ہے کہ مرد کے اوپر جو ہے وہ اس سے لازم ہو گیا۔ اچھا، ایران کی بھی ایک خبر آئی ہے کہ وہاں دو میاں بیوی جو ڈاکٹرز ہیں ان کی شادی ہونے لگی تو لڑکی نے حق مہر میں لکھوایا ہے کہ 313 نادار مریضوں کا یہ آپریشن کریں گے ڈاکٹر صاحب۔ ہاں جی، تو مفت آپ کیا کریں کہتے ہیں کہ جی مفت کریں گے، ایسے حق مہر کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کی یہی بات اسی پہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ فقہاء نے اس پہ بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں۔ ان کی ایک اصطلاح ہے مال متقوم،
ایسی چیز جس کی قیمت، جس کی جو پرائسیبل ہو، جس کی کوئی قیمت بن سکتی ہو. ظاہر ہے جو آدمی آپریشن کرواتا ہے وہ اس کی پرائس پے کرتا ہے. اسی طرح جو آدمی زیارات کو یا حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے وہ بھی اس کی پرائس پے کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو غیر مرئی چیزیں ہیں جنہیں ہم فزیکلی دیکھ بھی نہیں سکتے وہ بھی مہر بن سکتی ہیں، کیونکہ جیسا کہ ابھی 2 مثالیں آئیں. تیسری مثال میں اسی سلسلے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ میں اپنے حق مہر میں اس بات کا مطالبہ کرتی ہوں کہ میرا شوہر ایک مسجد تعمیر کرے، تو یہ بھی مال متقوم ہے اور یہ بھی قابل قبول ہوگا. اور اسی طرح اگر کوئی شوہر یہ کہے، پیشکش کرے کہ میں ایک دینی مدرسہ بناؤں گا جہاں دین کی تعلیم دی جائے گی اور وہ میں آپ کے حق مہر کی قیمت سے بناؤں گا، تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ خاتون کو بھی اسے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا. یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں. جی ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا خوش آمدید ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ نکاح 2 لڑکی اور لڑکے کے درمیان طے پانے والا معاہدہ ہے. ایک لحاظ سے ہم دیکھیں تو اس کی کچھ شرائط، کچھ اخلاقیات مذہب نے طے کر دی ہیں، ساتھ یہ ایک سوشل کنٹریکٹ بھی ہے. اسی وجہ سے اس کا باقاعدہ ایک فارم تیار کیا جاتا ہے، نکاح نامہ. اچھا، عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ عہد رسالت میں تو اس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی تھی. آج بھی کئی ایسے مسائل ہیں، کئی ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے شرعی نکاح کیا ہوا ہے. کیا مطلب کہ یہ نکاح رجسٹریشن نہیں ہے ہمارے پاس، جبکہ یہ فارم ہے قانون پاکستان کے تحت، اس پر نکاح کا اندراج ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے بہت عمدہ آغاز کیا مفتی صاحب. اٹ از اے سوشل کانٹریکٹ، اور کانٹریکٹ کا اصول عہد رسالت سے ہی یہی چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی آپ معاہدہ کریں تو اسے ضابطۂ تحریر میں لے آئیں، کیونکہ قرآن نے خود اس کی طرف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم کوئی لین دین مالی کرو تو پھر اسے لکھ لیا کرو. تو یہ نکاح جو ہے سماجی معاہدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مالی معاہدہ بھی ہے، ایک باہم زندگی بسر کرنے کا معاہدہ بھی ہے، اور ایک ایسا معاہدہ بھی ہے جس سے بعد میں نسل انسانی کو فروغ ملنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عہد رسالت میں یہ لکھنے پڑھنے کا اس قدر رواج نہیں تھا، نہ ہی لوگ اپنی بات کہہ کے اس سے پھر مکرتے تھے اور پھر جاتے تھے. اب جب کہ یہ ساری چیزیں معاشرے میں در کر آئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عمدہ کوشش ہے کہ نکاح جب بھی ہو یہ ایک بہت بڑا ایک بندھن ہے، اور اس کو تحریر میں، ضابطۂ تحریر میں لایا جائے تاکہ قرآن حکیم کے احکام کی پابندی اور پیروی ہو سکے. اب رہا یہ معاملہ کہ جب یہ لکھ لیا جاتا ہے تو پھر یہ ایک وثیقہ اور ایک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے، اور اس ڈاکومنٹ کے اندر جو بھی کچھ لکھا ہوتا ہے وہ نکاح کے قواعد و ضوابط یا اصول و ضوابط بن جاتے ہیں، اور انہی کے مطابق جو ہے دلہا اور دلہن کو یعنی میاں بیوی کو اپنی زندگی گزارنا ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے اس کے جو مندرجات ہیں وہ اسے کوئی آسان بات نہ سمجھا جائے. وہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو دونوں نے جب وہ دستخط کرتے ہیں تو دونوں اس کو قبول کرتے ہیں. اس لیے میری یہ ایک سوچ ہے کہ اس کے جو بھی مندرجات ہوں وہ واضح ہونی چاہیے دلہا پر بھی اور دلہن پر بھی. اور کیا ہی بہتر ہو کہ نکاح خان جو ہے وہ حق مہر بیان کرنے کے علاوہ اگر کوئی اور شرائط بھی اس وقت اس میں مقرر ہوئی ہیں تو ان کا بھی اس کے ایجاب و قبول کے وقت اظہار کریں. آپ نے بڑی یہ اہم بات بیان کی ہے. سید ثاقب اکبر صاحب، اگر ہم نکاح کو ایک سوشل کنٹریکٹ کے طور پہ بھی دیکھیں، اور یقیناً ایسا ہی ہے، تو کنٹریکٹ تو وہ ہوتا ہے جب دونوں فریقوں کو مکمل اس کی جزیات کا اور تفصیلات کا علم ہو. جو ہمارے ہاں ایک رائج طریقہ ہے اس میں یہ جو نکاح کا فارم ہے میرے پاس موجود ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے، اس پہ بڑی تفصیلات دی ہوئی ہیں، بہت سی شکیں ہیں اس میں کہ کون سی شرائط ہوں گی، کون سی شرائط نہیں ہوں گی. لیکن عام طور پہ پریکٹس ہے وہ ایسے کہ ایک مولوی صاحب ہیں، وہ لڑکی لڑکے سے بس یہ پوچھتے ہیں کہ آپ دونوں راضی ہیں،
تو نکاح وہ پڑھا دیتے ہیں، اور اس پہ عام طور پہ شرائط میں کاٹا لگا دیا جاتا ہے، اس کو کراس کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ ایگریمنٹ ہے ایک، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کو اس فارم کا پتہ ہونا چاہیے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اگر ایک آپ نے وعدہ کیا ہے، پرامس کیا ہے، آپ کو اس کو فل کرنا ہے، اسے پورا کرنا ہے، تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، اس میں اس موقع پر جو بھی نکاح خوان ہوتے ہیں وہ حق مہر کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ جہاں حق مہر کو بیان کیا جاتا ہے، لڑکے لڑکی کا نام اور بلدیت بیان کی جاتی ہے، تو اسی طرح سے جو باقی اگر شرائط کوئی ہیں تو اس کو اناؤنس کیا جانا چاہیے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس کے اور بھی گواہ جیسے کہ ہوتے ہیں، وہ بھی چونکہ نکاح میں جو درج شرائط ہوتی ہیں اس کو نہیں پڑھتے اور ایسے ہی اوپر بس دستخط کر دیے، کوئی چاچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی کزن ہے، تو یہ ایک غلط پریکٹس ہو گئی ہے۔ میں یہاں پہ عرض کروں کہ نبی پاک کے زمانے میں راستے متعین کیے گئے ہیں، راستے روک نہیں دیے گئے وہیں پہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی کا عمل وہاں پہ روک دیا گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا، تو اس کے بعد آگے کوئی قانون مزید نہیں بنے گا۔ نہیں، نبی پاک نے سوسائٹی کو منظم کرنے کی بنیادیں رکھی ہیں، اور ان بنیادوں پر آگے سوسائٹی کو ڈیولپ ہونا ہے۔ بعد میں بھی نئے سے نئے قوانین صحابہ کرام کے دور میں بنتے رہے اور سوسائٹی نے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ یعنی بعض اوقات اگر وہ لازم الاجراء قرار دیے گئے تو مسلمانوں نے اپنے حکام کی طرف سے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر عمل کیا، قاضیوں کے فیصلے رائج ہوئے، جس کی پہلے نبی پاک کے زمانے میں نظیریں نہیں تھیں، اور نئی نظیریں قائم ہوئی ان فیصلوں سے، ان کے اوپر عمل کیا گیا۔ آج کل جو ریاستیں ہیں ان کا ایک آئین ہوتا ہے، وہ ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس آئین کے اوپر ایک طرح کا ایک پورا سماج کا اتفاق ہوتا ہے، اس آئین میں قانون سازی کے طریقے مقرر کیے جاتے ہیں، وہ قوانین پھر ہمارے اوپر لازم الاجراء ہوتے ہیں۔ عدالتیں، ہمارے باقی امن و امان نافذ کرنے والے ادارے ہم سے پوچھتے ہیں اور ہم سے اس پہ اوپر عمل کراتے ہیں، اور ہم شریف شہریوں کی طرح سے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ جو طلاق اور نکاح کے جو قوانین بن گئے ہیں سوسائٹی کے اندر، ان میں سے ایک یہ نکاح نامہ ہے۔ یہ افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پڑھ کے سنایا جائے یا یہ خانے کا کوئی جواب دیا جائے، خود ہی آ جاتا ہے، یعنی اس کا لڑکی کا باپ یا چاچا یا کوئی اور بھائی کے یا لڑکے والوں کی طرف سے کہ کاٹو اس کو مت پوچھو۔ یعنی یہ درست نہیں ہے۔ ایک گورنمنٹ نے بھی اس پہ توجہ پہلے بھی کی ہے، لیکن جو جتنی چاہیے اتنی نہیں کی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس پہ نکاح نامے پہ بہت توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے میڈیا نے اس کو نہیں اٹھایا ہے، اس کے اوپر تربیت لوگوں کی نہیں کی ہے۔ اس کی شکیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارے خطباء کو مساجد میں یعنی جمعے کے خطبوں میں اس کو موضوع سخن بنانا چاہیے، اس کے لیے لوگوں کا ذہن آمادہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم جو اتنی کچھ پڑھتے اور سنتے ہیں اور سوشل میڈیا پر کیا ہمیشہ ہم لکھنے پڑھنے پہ مصروف رہتے ہیں، ہمارے پڑھے لکھے ہمارے جوانوں، لڑکوں اور لڑکیوں کو چاہیے کہ نکاح نامے کو پڑھیں۔ شادی سے پہلے، اس سے پہلے کہ تقریب نکاح منعقد ہو، وہ اس کو پڑھیں اور اپنے حقوق کو سمجھیں، اپنے اختیارات کو سمجھیں، چونکہ علماء نے مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اس کو پڑھا ہے، اس کو انڈورس کیا ہے اور اس کی تائید کی ہے۔ ایک طرح کا کنسنسس یہ یہاں تک کہ یہ مسئلہ مکتبی اور مسلکی ہی نہیں رہا۔ پاکستان میں یہ جو نکاح نامہ ہے اس پر دینی بصیرت بھی متفق ہے ساری کی ساری، لہذا میں اس بات کو آپ کو ایک اور پہلو سے انڈورس کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنے میں اپنے آپ کو شاید حق بجانب پاؤں کہ اس نکاح نامے پر اور نکاح کی رجسٹریشن پر اجماع قوم ہے۔ Pakistani nation has been agreed upon this system of registration of marriage.
تو اس لیے میں اس کی قرآن کی سند بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں اس نقطے کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اگر تم اسلام کے حقائق پر، اسلام کے احکام پر یقین رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت نہ کرو بلکہ اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ اب اولی الامر ہمارے ہاں مفتیان کرام، قاضیان اعظام، گورنمنٹ کے وہ ملازمین جو قرآن و سنت کے مطابق احکام وضع کرتے اور نافذ کرتے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اور اس نکاح نامے کو بھی پاکستان کی اسمبلی نے پاس کیا، علماء نے اس کی تائید کی، اور جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں یہ اس پہ اجماع پاکستانی نیشن بھی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس کے باوجود کہ اس میں کوئی ایسی شک ڈال دی گئی ہے جو قرآن و سنت کی روح سے کے منافی ہے تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر آپ اس میں کوئی ایسی شک یا ایسی کوئی شرط پاتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے یا قرآن و سنت سے منافی ہے تو آپ پھر اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں، لیکن اس وثیقے کو، اس رجسٹریشن فارم کو کسی بھی طرح سے اگنور نہ کریں، اور ان میں جو باتیں لکھیں انہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا میاں بیوی کا یا دلہا دلہن کا ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جس پہ وہ عمر بھر عمل پیرا رہیں گے، اور اگر ان میں کوئی مسئلہ ہوگا تو اسی کی بنیاد پر ان کا فیصلہ بھی ہوا کرے گا۔ بالکل، بہت اچھے۔ میں مفتی صاحب ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ قرآن حکیم میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو اوفو بالعقود، کہ ایمان والو اپنے وعدوں کو اور اپنے یہ ایگریمنٹس جو ہے نا ان کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، یہ جو عہد ہوتے ہیں، یہ جو عقد ہوتا ہے، یہ جو آپ کے معاہدے ہوتے ہیں، یہ اس پہ باز پرس ہے، لہٰذا اس کو سادہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ جو نکاح نامہ ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس پہ علماء نے بہت بات کی ہے کہ حکومتی قوانین جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، کہ جب ساری امت کا اس پہ یا پاکستان کی قوم کا کسی چیز پہ اجماع ہو گیا ہے جیسا کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا، تو اس کی شرعی حیثیت بھی بن جاتی ہے۔ تو اس کو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ لڑکا لڑکی ایسے ہی جاتے ہوئے کہے کہ جی ہمارا شرعی نکاح ہوا ہے، اس کا ہمارے پاس کیا ثبوت رہ جاتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو یہ ناگزیر ہے کہ یہ نکاح نامہ جو ہے اس کو فل کیا جائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا جائے۔ آپ دونوں نے بہت فکر انگیز بات کی ہے۔ میں بھی یہاں پہ میسیج دینا چاہوں گا، میں بھی کہوں گا کہ لڑکے لڑکی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں اس کو فارم کو اچھی طرح پڑھیں، کیونکہ مولوی صاحبان کے پاس عام طور پہ وقت نہیں ہوا کرتا اور نکاح خام بھی جلدی میں ہوتے ہیں، تو آپ پہلے لے لیں فارم، انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے، آپ کو ویسے مل سکتا ہے، آپ پڑھنے کے لیے اسے لے سکتے ہیں۔ جہاں ہم زندگی میں باقی چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں اسے بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ اسے پڑھنا ہے، جبکہ یہ انتہائی اہم دستاویز ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اختصار کے ساتھ مجھے مختصر آپ کا جواب چاہیے اس بابت کہ یہاں پہ شق نمبر 19 ہے، یہ نکاح نامہ میرے پاس فارم موجود ہے، کہ آیا شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے؟ یہ جو شوہر کا حق طلاق ہے اسے محدود کیا جا سکتا ہے؟ اختصار کے ساتھ آپ مجھے میری رائے میں جی شوہر کا حق طلاق محدود نہیں کیا جا سکتا، جب تک وہی اس کا مالک ہے، وہ اسی کا ہی طلاق دینے کا حق ہے، جب تک وہ اپنے طلاق کے تینوں حقوق کو کنزیوم نہیں کر لے گا اس کے بعد پاس وہ باقی رہیں گے اور اس سے کوئی اس سے سلب نہیں کر سکتا۔ اچھا سید ثاقب اکبر صاحب، اسی شق کے ذیل میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا عورت کوئی شرط لگا سکتی ہے اس حوالے سے حق طلاق کو محدود کرنے، یا مثلا یہ کہے کہ شوہر دوسری شادی نہیں کرے گا یا اس طرح کی کوئی صورتحال؟ میں آپ سے عرض کروں کہ نکاح کے موقع پر اگر دیکھیں اختیار تو شوہر ہی کا ہے، اگر وہ اپنا اختیار جو ہے وہ اس کو اپنے اختیار میں شریک کرتا ہے، تفویض کرتا ہے، تو اس نے خود اپنے حق میں اس کو جو ہے وہ شریک کیا ہے۔ ایسے میں پھر اگر معاہدہ اس پہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس پہ کاربند رہنا پڑے گا۔ ہاں، یہ آپ نے اہم بات بیان کر دی، مجھے خود بھی اسے میں نے نوٹ کر رکھا ہے کہ حق طلاق کی تفویض۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا ایک فرق ہے جو میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ فقہ حنفی کی روح سے حق طلاق یہ شوہر کسی کو بھی دے سکتا ہے، اپنی بیوی کو بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، فقہ جعفری کی روح سے نتیجے میں فرق نہیں ہے، بس ایک طریقہ کار کا تھوڑا فرق ہے۔ اس کی روح سے شوہر
طلاق جاری کرنے میں اپنا وکیل بنا سکتا ہے، کسی کو بھی بنا سکتا ہے، بیوی کو بھی بنا سکتا ہے، اور اگر وہ بیوی کو وکیل بناتا ہے تو یہ وکالت لازمہ ہوگی، ایسی وکالت جو ضائع نہیں ہو سکتی۔ مثلا آیا آپ دونوں بتائیے، ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ بیوی شوہر سے حق طلاق لے سکتی ہے، اور آیا یہ حق طلاق ایسے ہو سکتا ہے مثلا بیوی یہ شرط لگائے، جیسے کہ یہاں پہ 18 نمبر شق ہے کہ آیا شوہر نے طلاق کا بیوی کو دیا ہے تو کون سی شرط کے ساتھ؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ بیوی یہ طے کرے کہ اگر ہم دونوں میں ناچاکی ہو گئی اور 1 مہینے تک کوئی حل نہ نکلا تو مہینے بعد میں اپنے آپ کو آپ کی طرف سے طلاق دے دوں گی، یہ درست ہے ڈاکٹر صاحب؟ بات تو یہ ہے کہ طلاق دینے کا حق تو مرد ہی کو ہے، اور وہ اپنے حق کو کسی اور ذریعے سے بھی ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے، اور اس ایگزیکیوشن میں اس کا جو ولی ہے جس کی ابھی ہم نے بات کی کہ یا اس کا کفیل ہے یا اس کا وکیل ہے، جو بھی اس کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس میں وہ اس کو ذمہ داری سونپ سکتا ہے۔ یعنی قرآن نے جیسے کہا ہے بیدہ عقدۃ النکاح، جو ولی کی ہم ذکر کرتے رہے ہیں، تو اس کو ولی کو بھی وہ طلاق دینے کا حق تفویض کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ویسے اس کو بدشگونی سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ اتنا اچھا وقت جب 2 خاندان اور 2 افراد آپس میں مل رہے ہیں تو وہ کوئی بدشگونی کریں، ورنہ قانوناً یا شریعت کے نقطہ نظر سے مرد جو ہے وہ اپنا حق طلاق کسی کو بھی تفویض کر سکتا ہے، مشروط بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں بات کر رہا ہوں جی، اس کی شرائط بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ بہت اہم بات نہیں، یہ جو شرائط والی بات آپ کر رہے ہیں یہ تو شریعت کا جو پیمانہ ہے وہ بہت وسیع ہے، اور فقہاء نے اپنے فقہی ادب میں جن شرائط کا ذکر کیا ہے وہ بہت زیادہ شرائط ہیں، وہ ہر طرح کی شرط ہیں، لیکن یہ لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق رہے گی، ایسی کوئی شرط نہیں مانی جائے گی جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، باقی سب شرائط کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ بات کو واضح کر دیا۔ سید ثاقب اکبر صاحب، فقہ جعفری کی ہم بات کر رہے تھے کہ فقہ جعفری کی روح سے مرد اپنی وکالت خاتون کو دے سکتا ہے اور وہ طلاق جاری کرنے میں اس کی وکیل ہو سکتی ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ مشروط بھی ہو سکتی ہے؟ مثلا لڑکی یہ کہے شوہر سے کہ آپ مجھے طلاق جاری کرنے میں اپنا وکیل بنائیں، اس شرط پر کہ اگر 1 مہینے میں ہمارے درمیان کوئی ناچاکی ہو گئی، سلو نہیں ہو سکتی، تو مہینے بعد میں آپ کی جانب سے خود کو طلاق دے دوں گی۔ آپ کیا کہتے ہیں، ایسا سدباب ہونا چاہیے پہلے سے؟ مفتی صاحب، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا ہے، میرا خیال ہے کہ مشروط بھی ہو سکتی ہے، اور حق چونکہ اسی کا ہے اور وہ تفویض بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے جدید دور کے فقہاء نے بھی، جو ان کی ابھی رسالہ ہے عملیہ چھپے ہیں جس کو ہم توضیح المسائل کہتے ہیں، تو اس میں اس دور کے بھی جو بڑے بڑے مراجع ہیں، فقہاء ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ شادی کے موقع پر عورت اس طرح کی شرط لگا سکتی ہے، اور مرد یہ اگر وہ قبول کرے گا تو ظاہر ہے پھر وہ اس کی پابندی اس کو کرنا پڑے گی۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، یہ میں ایک بات آپ سے کہوں، کوشش یہ جو شادی بیاہ کے بندھن ہیں نا خاندان کے، یہ قانون کے زور پہ نہیں چلتے، یہ محبت ایثار اس کے زور پہ چلتے ہیں۔ ہمیں خاندان کے اندر یہ جو الفت، محبت، پیار، ایثار، معاف کرنا، ایک دوسرے کی خطاؤں کو نظر انداز کرنا، بدگمانی سے بچنا، اس طرح کے ذریعے سے اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ جی جی، یہاں پہ میں ایک بریک لینا چاہوں گا، ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، آپ دیکھتے رہیے گا ہمارا پروگرام۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ خوش آمدید ناظرین، میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب اور جناب سید ثاقب اکبر صاحب۔ اچھا ناظرین، ہم شادی کے حوالے سے مختلف جو معاملات ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں، اخلاقیات پہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ شادی سے پہلے آج کیونکہ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو متعدی ہیں، جو نقصان دہ ہیں، آج ان کا انکشاف ہوا ہے، سامنے آئی ہیں۔ میں ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا ایڈز کی۔ تو شادی سے پہلے کپل کا میڈیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ کچھ بیماریاں نارمل ہیں، کچھ اب نارمل ہیں، اور جو ایسی بیماریاں ہیں جو آگے پھیل جاتی ہیں ان کا علاج نہیں ہو سکتا، جیسے ایڈز ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کے جواب میں یس کہوں گا، اور اس کی نظیر یا دلیل میں اس حدیث نبوی سے ڈھونڈوں گا
جس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں فلاں خاندان میں خطبۃ النکاح یا میسج آف میرج دے رہا ہوں، یعنی میں منگنی کر رہا ہوں فلاں خاندان میں. تو آپ نے اس سے یہ دریافت کیا کہ کیا اس خاتون کو تم نے دیکھا ہے جس کے ساتھ تم منگنی کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے انہیں نہیں دیکھا ہے. تو رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس خاندان کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کی آنکھ میں بھینگا پن ہوتا ہے، ان کی آنکھ کی نظر ٹیڑھی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ بہتر ہے کہ اسے دیکھ لیا کریں، اسے دیکھ لیں. تو اس سے میں یہ نظیر دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی خرابی جو کسی خاتون میں ہے اور وہ اس کے حسن و جمال یا اس کی خوبی میں حائل ہوتی ہے، اور اب یہ جو آپ ایڈز کی بات کر رہے ہیں یا اس طرح کی اور متعدی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے بڑھ کر یہ جو بلڈ گروپ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو ہم کف کی بات کرتے ہوئے آئے ہیں یا ہم سری کی بات کرتے ہوئے آئے ہیں یا میچ کی بات کرتے ہوئے آئے ہیں، اس میں یہ ایک چند نئے نکات داخل ہوئے ہیں. پہلے ہم صرف ان کا مالدار ہونا، ان کے اخلاق و آداب اور ان کے حسن سلوک کی بات کرتے تھے، یا فیملی کا ہمسر ہونا کی بات کرتے تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ میری ناقص رائے ہے، یہ رائے ہے، یہ کوئی فتویٰ یا ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب دو خاتون اور مرد کی انگیجمنٹ یا میرج ہونے سے پہلے جب منگنی ہو تو اس دوران ان دونوں کا پورا بلڈ کلچر اور تھورو میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے جس سے بعد میں دو چار ہونے کا امکان ہو تو اس کا پہلے سے ہی انسداد یا سدباب کر لیا جائے. میں دیکھ رہا ہوں معاشرے میں کہ جب کبھی کوئی خاتون کسی وجہ سے بیمار ہوتی ہے یا اس میں کوئی کمزوری یا نقص دکھائی دیتا ہے تو اس کو طلاق ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی مرد اپنے حقوق زوجیت ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے تو ان میں علیحدگی ہو جاتی ہے. تو میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں اپنی ناقص رائے میں کہ اس کا ان کا تھورو میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے، اور جن نکات کی ضرورت ہے میاں بیوی کے ہم جنس ہو کر یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کے لیے، ان سب نکات پر میڈیکل ٹیسٹ کیا جائے، اور ان سب نکات سب کے رزلٹ جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو معلوم ہونے چاہیے تاکہ وہ بطیب خاطر اور اپنی مرضی سے شادی کر سکیں. بڑی اہم بات، یہ آپ نے ایک فکر انگیز بات یہاں پہ بیان کی ہے. سید ثاقب اکبر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ کتنا حق ہے. آپ اس کی تھوڑی یوں بھی وضاحت میں مجھے مطلوب ہے اس مسئلے کی، کہ مثلا عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی بھی مجبوری ہو باہر نہیں جا سکتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلے کے کہ بیوی پر شوہر کا کتنا حق ہے اور بیوی کا شوہر پہ کتنا حق ہے، دونوں کے ایک دوسرے پہ حقوق کتنے ہیں؟ جی مفتی صاحب، جو پہلے بات چل رہی تھی اور پروفیسر صاحب نے اس پہ اظہار خیال کیا ہے، میں اس کے ضمن میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے فقہا نے انہی ایسی ہی احادیث کی روشنی میں، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے من باب مثال ارشاد فرمائی ہے، یہ کہا ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کو شادی سے پہلے دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. مرد عورت سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارے بال دیکھنا چاہتا ہوں. کل کو اس کی آواز موٹی ہو تو وہ کہے کہ نہیں جی میں تو ایسی یہ مردانہ آواز ہے، میں نہیں اس سے شادی کرتا، یا میں اس کو طلاق دیتا ہوں. یا کل کو کہے کہ یہ تو ذرا سا اس طرح سے جھول کھا کے جو ہے وہ چلتی ہے، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ چل کے دکھائیں. تو یہ اتنا کچھ اس میں لکھا ہے. اچھا، بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جو بیوی ہے اس کی یعنی وہ سر میں ہو، ترنم اس کا اچھا ہو. تو آپ یہ چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی بیوی ہو تو آپ کو یعنی حق ہے کہ آپ اس سلسلے میں اپنی تسلی کر لیں، اپنی بہن کو بھیجیں، کہیں کہ اس کا ذرا، میں ویسے من باب مثال عرض کر رہا ہوں، یعنی اس کا حق ہے کہ اگر جس طرح کی اس کو مطلوب بیوی. اچھا، پہلے زمانے میں چونکہ آبادیاں ایک دوسرے قریب لوگ رہتے تھے، چھوٹے قصبے ہوتے تھے، چھوٹے گاؤں ہوتے تھے، تو ایک دوسرے کی کمی بیشی خاندانوں میں جو بیماریاں وغیرہ معلوم ہوتی تھیں. اب عصر حاضر میں جس طرح سے ہمارے شہر پھیل گئے ہیں اور مختلف طرح کے قبیلوں علاقوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے بیماریوں کی پیچیدگیاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بعد میں
صورتحال ख़राब हो जाए और बीमारी ऐसी मर्द या औरत को लाहक हो कि जिससे फिर आगे उनकी बीमारियां मज़ीद फैल जाएं, नस्लों तक वो बीमारियां पहुंच जाएं या ख़ानदानों में सरायत कर जाएं, तो मेरा ये ख्याल है कि पहले से बताना चाहिए। और ये ना बताना, बाज़ लोगों के इल्म में होता है कि उनकी बेटी में या बेटे में ये ऐब है, वो नहीं बताते तो वो गुनाहगार हैं मेरे नज़दीक, क्योंकि वो फिर बर्बादी का सबब बन जाते हैं। औरत को भी मर्द को भी चाहिए कि अपने ऐब व हुनर जो है वो बताए। जब आप हुनर बताते हैं कि जी मुझ में ये खूबी है या मेरी बेटी में ये खूबी है या मेरे बेटे में ये खूबी है, तो जो कमियां हैं वो भी बताएं, ताकि अगर वो इस पे फिर भी अगर वो कबूल करे तो फिर वो कहेगा कि मैं ठीक है, मैं पहले इसका इलाज कराता हूँ या अपना इलाज कराता हूँ। यानी इस तरह से इस मसले को जो है वो लेके जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। अब रह गई बात के बाद शादी के बाद क्या उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। आम तौर पे फुकाहा ने ये बात कही है कि एक तो हक़ ज़ौजियत की अदायगी के मौके पे औरत जो है वो फर्माबरदारी करे, ताकि इसकी बहुत सारे शादी हुई है तो फिर ज़ाहिर है कि इसमें एक दूसरे की ख्वाहिश और तलब उसको मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए, वगरना ज़ाहिर है बहुत पेचीदगियाँ इसमें पैदा होती। दूसरी जो है ये कहा गया है कि अगर उसने बाहर जाना हो तो वो अपने शौहर से पूछ के जाए। अच्छा, होता ये है कि अब हमारे जो बीवी है, मिसाल के तौर पर मेरी भी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमें पता है जाएगी तो इस मकसद के लिए जाएगी, इस कोई ज़रूरी काम होगा तो जाएगी, या कोई मुश्किल पेश आ जाएगी बच्चे को उसके लिए जाएगी। ये अंडरस्टैंडिंग होती है मुफ्ती साहब। मर्द के लिए भी इसी तरह की चीज़ें हैं, औरत के लिए भी इसी तरह की चीज़ें हैं। और अगर किसी चीज़ पे मसलन मर्द ये समझता है कि इसको नहीं जाना चाहिए और औरत समझती जाना ज़रूरी है, तो वो दलील से उसको बताए, अपनी मजबूरी उसको बताए। उसकी वालदा बीमार हो गई है, उसके वालिद को खुदा न खास्ता या भाई की इयादत करने जाना है, या जो कुछ भी है, ये एतमाद का रिश्ता अगर कमज़ोर पड़ गया है तो आपको बताना पड़ेगा। एतमाद का रिश्ता ऐसा मजबूत रखें कि जिससे आपको ये मसाइल पेश ही ना आए। नहीं, इसमें एक मुश्किल जो पेश आती है वो ऐसे होती है कि शौहर बैरून ममालिक चले जाते हैं, जी जी, तो बीवी घर में होती है, शौहर 2 साल के लिए किसी दूसरे मुल्क में चला गया है, और वहाँ से वो बैठ के ये चाह रहा होता है कि मेरी इजाज़त के बगैर ये घर से एक कदम बाहर न रखे। नहीं, ये नहीं मुफ्ती साहब हो सकता, क्योंकि उसने खुद 2 साल बाहर रह के भी बाज़ असूलों की नाफरमानी की हुई है। ये भी इस बात पे मैं डॉक्टर साहब कभी एक इजाफा करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आप बताइए कितना अरसा शौहर बीवी से अलग रह सकता है, जैसे हम बात कर रहे हैं। इसकी मिसाल भी मिलती है, मैं उसकी भी बात करता हूँ। मैं पहले इससे ये बात कहना चाह रहा हूँ, जनाब साकिब साहब ने इंतहाई उम्दा बात की है कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ये एतमाद का रिश्ता है, और इस एतमाद के रिश्ते के जवाब में या इसके बरूए कार लाने में बहुत सारी रुखसतें और बहुत सारी अजीमतें भी शामिल हैं। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इजाज़त लेने की बात है इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि फ़र्ज़ किया मैंने अपनी ज़ौजा को या अपनी शरीक हयात को ये इजाज़त दे रखी है कि बच्चे को आप स्कूल छोड़ आएँ और बच्चे को स्कूल से ले भी आएँ। ये मुझे पता है कि वो स्कूल पे छोड़ने भी जाएंगी, स्कूल से लेके भी आएंगी, ये एक मुस्तकिल इजाज़त है। जब मैंने ये भी उनको ये कह रखा है कि अगर आप किसी पड़ोसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे तो आप उसकी मदद के लिए जाएँ, तो ये इस तरह की कुछ इजाज़तें उसूली तौर पर एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से मुमकिन हैं। इसी तरह मुझे मसलन ये इजाज़त है कि अगर मुझे दफ्तर के काम से फ़ौरन इस्लामाबाद से बाहर जाना पड़े तो मैं उनको बता करके जा सकता हूँ कि मुझे दफ्तर के काम से फ़लाँ जगह जाना पड़ रहा है। इसी तरह एक और मिसाल जो हदीस एक मशहूर है कि जो ख़ातून है वो अपने शौहर की, घर की, उसकी दौलत की, उसके माल व मता की, उसकी सब की राइया है, ज़िम्मेदार है, प्रोटेक्टर है, हिफाजत करने वाली है, तो उसमें भी एक इजाज़त का, दायमी इजाज़त का उन्सर मौजूद है। मसलन मैं रमज़ान के पहले अशरे में ज़कात देता हूँ और मैं अपनी वाइफ को पैसे लाकर दे देता हूँ कि इस साल मेरी ज़कात या आपकी दोनों की हमारी ज़कात के 2 लाख रुपए मसलन बनते हैं, ये आपके पास हैं, आप जिसको मुनासिब समझे उसको देती रहें।
تو جب وہ جو 2 لاکھ روپے جس کو وہ چاہیں گی دے دیں گی، اور مجھے ان سے حساب لینے کی یا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اعتماد پہ قائم ہے رشتہ سارا، اور اس میں بعض دائمی اجازتیں ہوتی ہیں اور بعض وقتی اجازتیں ہوتی ہیں۔ مثلا انہوں نے اپنی پڑوسن کے ساتھ کسی تقریب میں یا کسی فنکشن میں جانا ہے تو وہ مجھے بتائیں گی، تو میں انہیں کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، یا اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں انہیں کہوں گا فلاں کام میں ہم مصروف ہیں اس لیے آپ نہیں جا سکیں گی۔ تو یہ اعتماد کا رشتہ ہے جس میں اس پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا وہ بھی سوال تھا کہ کتنا عرصہ شوہر جی، وہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور اس میں مفقود الخبر کے بارے میں تو ایک رویہ ہے، اور یہ جو شوہر کا باہر رہنے کا مسئلہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو بہت عمدہ طریقے سے حل فرمایا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ تحریر ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، اور وہاں جو لوگ کسی ضرورت کے محتاج ہوتے تھے وہ ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات آپ کسی محلے سے کسی گلی سے گزر رہے تھے تو وہاں خاتون کے رونے کی آواز آئی، وہ وہاں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کھڑے ہو کے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور معلوم کرنا چاہا کہ بھئی اس خاتون کے رونے کا سبب کیا ہے۔ جب معلوم ہوا تو اس نے بتایا کہ جی جناب میرے شوہر جو ہیں وہ اسلامی فوج کے ساتھ کہیں گئے ہوئے ہیں، اور انہیں گئے ہوئے کافی لمبا عرصہ ہو گیا ہے اور وہ واپس نہیں آئے، میں ان کی یاد میں حنین یعنی ان کی یاد میں رو رہی ہوں۔ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قانون بنایا، اور وہ قانون یہ تھا کہ جو بھی مسلمان جہاد کے لیے جائے گا اپنے گھر سے باہر، 6 مہینے کے بعد اسے چھٹی ملے گی، اور وہ 6 مہینے کے بعد 1 مہینہ اپنے گھر آ کے گزارے گا۔ تو ہم اسی اسوہ فاروقی پر ہی عمل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی غیر ملک میں شوہر آباد ہیں انہیں اور ان کے سپانسرز کو، ان کے جو بھی ان کو ملازمت دینے والے ہیں، ان سب کو مسلمان ہونے کے حوالے سے اس قانون کو اپنانا چاہیے کہ 6 مہینے کے بعد انہیں چھٹی دیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اس وقت مہنگے دور میں کرایہ بھی دیں، انہیں ریٹرن ٹکٹ دیں، اور انہیں کہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزاریں، اور اس طرح سے ہم ناموس کا بھی اور عزت کا بھی اور عصمت کا بھی تحفظ کر سکیں گے، ادروائز بڑی سماجی مشکلات ہمارے سامنے ہیں۔ صحیح، آپ نے اسے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا۔ سید ثاقب اکبر صاحب، آج کل جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور جس سے ہم مسلسل آپ کہہ لیں کہ چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، میں اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ گھریلو تشدد بڑھ رہا ہے مسلسل۔ ہم نے یہ دیکھا بالخصوص کرونا کے ایام میں کہ لوگ گھروں میں ہیں ہر وقت، اور میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اس میں عام طور پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ شوہر، اب کیا کہا جا سکتا ہے، وہ مارتے ہیں بیویوں کو، اور عام طور پہ سمجھے یہ جاتا ہے کہ یہ شاید ان کا حق ہے کہ بیوی کو مارا جا سکتا ہے، پٹائی کی جا سکتی ہے۔ آپ یہ گھریلو تشدد کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ بیوی کو مارے؟ مفتی صاحب، نہ بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ شوہر کو مارے، اور نہ شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ بیوی کو مارے۔ بعض بیویاں بھی بہت شوہروں پر تشدد کرتی ہیں، اور اس سلسلے میں بہت سارے واقعات اور بہت ساری خبریں، بعض جگہ پہ تو ویڈیوز بھی یہ جو ہیں وہ عام ہوئی ہیں کہ عورتوں نے مردوں پر جو ہے وہ تشدد کیا ہے۔ مردوں کی تشدد تو بہت زیادہ، اس کے واقعات زیادہ ہیں معاشرے قتل کے کرنے اندر۔ کی بھی اطلاعات ہیں۔ ہاں، تو یہ ظاہر ہے کہ اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور یہ جو ہے کہ بعض آیات کی روشنی میں یا ایک آیت کی روشنی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، مارنے کی اجازت ہے، اس میں بھی بدن پہ نشان ڈالنے کی یا اس طرح کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی ہے۔ فقہا نے اس کی بڑے اچھے انداز سے، یعنی گویا ایک طرح کی تعذیب سے زیادہ اس کی وہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ایسی چیزوں پہ قوانین بن گئے ہیں تو قانون نے ایک حد بندی کر دی ہے۔ جو احکام قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، اگر اس پہ اس دور میں ایک کلی حکم یا ایک کلی اجازت کسی جگہ پر موجود تھی، اور اس کو اسلامی معاشرے کے اندر قانون سازوں نے، فقہا کی اور ماہرین قانون کی یا سماجیات کے ماہرین کی آراء سے اس کے اوپر کوئی حد لگا دی ہے اور اس کی کوئی شکل صورت متعین کر دی ہے، تو اب یہ مسئلہ جو ہے وہ عدالت کی طرف جو ہے وہ ریفر ہوگا۔ لہٰذا مردوں کو بھی چاہیے ہے کہ اپنی عورتوں کو پیار محبت اس کے ساتھ رکھیں،
اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کا احترام کریں. میں عام طور پہ ایک میں بات بتا دوں کہ عورتوں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرد جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی اس پہ جو ہے نا کہ اگر ان کی بے احترامی کی جائے اور ان کی بار بار توہین کی جائے تو اس پر بہت ہی ان کو بہت برا لگتا ہے. اور یہ اسی طرح ظاہر ہے کہ عورت کو بھی اگر اس کی توہین کی جائے اور اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس طرح جس طرح کی چیزیں یہ جہالت کی نشانیاں ہیں. یہ کوئی یعنی اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم محبت اور احترام کے ساتھ نبھانا چاہیے. جی جی. تو اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے شادی کے جو مقاصد بیان کیے ہیں وہ تشدد کا ساتھ نہیں دیتے. ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. شادی کے 2 مقاصد ہیں. وہ مقاصد یہ ہیں کہ شوہر اپنی بیوی سے طمانینت اور سکون پائے اور بیوی اپنے شوہر سے طمانینت اور سکون پائے. اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ان میں دشمنی اور عداوت فروغ نہیں پائے بلکہ محبت، مودت، الفت، موانست، یگانگت یہ چیزیں فروغ پائیں. اور یہ اس نکاح کا فلسفہ ہے اسلام میں. اور اس فلسفے پر جتنا شوہر کو پابند ہونا ہے اتنا ہی بیوی کو بھی پابند ہونا ہے. اور جب یہ دونوں ایک محبت اور مودت کے رشتے میں پروئے جائیں گے تو پھر اولاد بھی نیک ہوگی، صالح ہوگی، فرما بردار ہوگی. اچھا، عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے بھوت اور بھتنی بن کے بھی نہ رہیں، صاف ستھرے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ یعنی پیار محبت کے ساتھ آپ نے بیان کی ہے. آپ دونوں صاحبان ان کا بہت شکریہ. ناظرین، یقیناً آپ کے لیے اس میں سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں. اور جو شادی شدہ جوڑے ہیں نئے بالخصوص، ان سے میں کہوں گا، تاکیداً کہوں گا کہ آپس میں الفت کو، پیار محبت کو فروغ دیں. یہی قرآن کا میسیج ہے، یہی اسلام کا میسیج ہے، یہی انسانیت کی فلاح و بہبود کا ایک بڑا سبب ہے. ناظرین، ہمارے پروگرام قرآن آئین زندگی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے اللہ حافظ. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ.